बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो इमरान खान साहब का बाज़ाब्ता स्टेटमेंट आ गया उनके अपने ट्विटर अकाउंट पे। जो स्टेटमेंट है पहले मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर बहुत सारी खबरें आज आपको देने के लिए। नंबर एक, इमरान खान साहब ने सबसे पहले जो उनके ट्विटर अकाउंट पे उनकी टीम ने लिखा वो उनके स्टेटमेंट का सबसे मजबूत हिस्सा था। उन्होंने लिखा कि जिद्दोजहद इबादत है और हकीकी आज़ादी की जिद्दोजहद के लिए मैं शहादत के लिए भी तैयार हूँ। यानी इमरान खान साहब का कहना है कि अगर मैं शहीद हो जाऊँ इस रस्ते में या मैं मारा जाऊँ तो मैं ज़हनी तौर पर इसके लिए तैयार हूँ। इस वक्त पाकिस्तान सिर्फ आसिम लॉ पर चल रहा है, जहां सिर्फ लिखे लिखाए फैसले पढ़कर सुनाए जा रहे हैं। पिछले 3 साल के बेबुनियाद फैसलों और सजाओं की तरह तोशाखाना 2 का फैसला भी मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। ये फैसला भी जज ने बगैर किसी सबूत और कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर ही जल्दबाजी में सुना दिया। हमें यह हमारे वकला तक को नहीं सुना गया। मुझे और मेरी अहलिया को मुसलसल कैद तन्हाई में रखकर ज़हनी अजियत का निशाना बनाया जा रहा है। हमारी किताबों, टीवी और मुलाकात सब पर पाबंदी है। जेल में हर कैदी टीवी देख सकता है, लेकिन मुझ पर और बुशरा बीबी पर टीवी देखने तक की पाबंदी लगा दी गई है। मेरे खानदान की जानिब से जो किताबें भेजी जाती हैं वो जेल हुकाम की तरफ से रोक ली जाती हैं। हमें कई कई हफ्ते मुसलसल कैद तन्हाई में रखा जाता है। ये गैर इंसानी सलूक है, लेकिन ये सब जुल्म और बर्बरियत मुझे मेरे अज़म से पीछे नहीं हटा सकता। हमारी रवायात नहीं कि औरतों और बच्चों पर जुल्म किया जाए। हमारे दीन में तो दौरान जंग भी खवातीन को बख्श दिया जाता है, मगर यहाँ महज सियासी इख्तिलाफात पर खवातीन पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। मेरी बहनों और दीगर खवातीन के साथ अडियाला जेल के बाहर जो बदसलूकी और जुल्म हो रहा है, इस पर मुझे शदीद दुख और अफसोस है। ये जो सलूक बुशरा बीबी, डॉक्टर यास्मीन मुबारक बलोच और दीगर खवातीन के साथ किया जा रहा है वो इस्लामी रवायात और इखलाकियात के बरअक्स है। मेरी अहलिया बुशरा बीबी को सिर्फ मुझ से बुग़्ज़ में कैद तन्हाई में डाला हुआ है। हालांकि इनका तो सियासत से कोई ताल्लुक भी नहीं है। वो एक घरेलू खातून है। फौज मेरी है और पाकिस्तान कौम की है। जब मैं आसिम मुनीर पर तनकीद करता हूँ तो वो एक शख्स पर तनकीद है, जैसे माजी के डिक्टेटर पर भी होती आई है। आसिम मुनीर ना तो किसी अवामी रेफरेंडम के तहत मुल्क पर बैठा है, ना अवामी वोट के जरिए आया है। जेल में मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है एक कर्नल के कहने पर हो रहा है, जो आसिम मुनीर के अहकामात मानता है। पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती का जनाजा उठ चुका है। 2007 में जैसे पीसीओ जजेस ने डिक्टेटर का साथ देकर अदलिया का तकद्दुस पामाल किया, उनकी कोई इज्जत नहीं, और जिन्होंने डिक्टेटर के खिलाफ मुजामत की वो कौम के हीरो थे। आज ऐसे ही आजकल जो जजेस इस निजाम के खिलाफ मुजामत कर रहे हैं वो हमारे हीरो। जो जज कठपुतली बनकर इशारों पर नाच रहे हैं वो बेजमीर है और मुशर्रफ दौर के पीसीओ जजेस के ही बराबर है। कानून की बालादस्ती और आइन की बहाली की जिद्दोजहद के लिए इंसाफ लायर फोरम और वकला का फ्रंट फुट पर आना नागुज़ीर है। इंसाफ का निजाम ही अवाम को तहफ़्फ़ुज़ दे सकता है। इसके अलावा ना कोई माशी तरक्की मुमकिन है, ना ही इखलाकी। मुझे सलमान सफदर और उनकी टीम पर एतमाद है और मैंने उन्हें हदायत की है कि बोगस फैसलों के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील करें। सुहेल अफरीदी को पैगाम देता हूँ कि स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी पकड़े। पूरी कौम को अपने हुकूक के लिए उठना होगा। जिद्दोजहद इबादत है और मैं पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की जिद्दोजहद के लिए शहादत के लिए भी तैयार हूँ। ये इमरान खान साहब का स्टेटमेंट 20 दिसंबर 2025। इमरान खान साहब ने बड़ा जोरदार स्टेटमेंट दिया है और वो तो या तो आज़ादी या फिर मौत, वो इस मौके पे खड़े हैं। लेकिन उनकी पार्टी की तरफ जब हम देखते हैं तो थोड़ी हमें एक कंफ्यूजन दिखाई देती है। यानी इमरान खान साहब जिस नहज पे खड़े हैं, क्या उनकी पॉलिटिकल पार्टी उस नहज पे खड़ी है? ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। शायद ये वजह है कि इमरान खान साहब ने एहतजाज के इख्तियारात जो है वो महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को दिए कि वो फैसला करेंगे मुज़ाकरात के हवाले से, एहतजाज की तारीख देने के हवाले से, क्योंकि उनकी अपनी पार्टी के अंदर एक तो मारी बहुत बढ़ती है। पंजाब के अंदर तो पार्टी को कोई सर नहीं उठा सकता, पकड़ के या तो किसी केस में डाल देते हैं, अंदर डाल देते हैं, या लापता कर देते हैं, या तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, कारोबार तबाह कर देते हैं, खानदान उजाड़ देते हैं। तो पंजाब में तो ये होता है। खैबर पख्तूनख्वा में जलसे जुलूस आप करते रहे तो उससे फर्क कोई नहीं पड़ता। लिहाजा पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को एक बड़ी मूवमेंट खड़ी करनी पड़ेगी। सुहेल अफरीदी के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनने से जो एक उम्मीद नौजवानों में पैदा हुई थी, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने अभी तक उसे कैश नहीं करवाया, क्योंकि ये बहुत बड़ा मौका था। लेकिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने उससे कोई एक तहरीक या कोई एक मोमेंटम बनाने के लिए अभी तक इस्तेमाल सही तरीके से वो नहीं कर पाए। वो जलसे कर रहे हैं तो जलसे तो पहले भी होते रहते हैं, बाकी पॉलिटिकल पार्टी भी करती रहती हैं। लेकिन जिस पॉलिटिकल पार्टी ने एक इनकलाब का दरवाजा खोलना हो वो खाली जलसे नहीं करते, उनकी तो बड़ी जबरदस्त जिम्मेदारियां होती हैं। उन्हें हर गली में, हर मोहल्ले में, हर इलाके में, हर गांव में, करिया करिया हर जगह जाकर उन्हें अपना पैगाम न सिर्फ पहुंचाना होता है बल्कि जोरदार तरीके से उसके साथ साथ लोगों को मुनज़्ज़म करना होता है। जोरदार तरीके से एक बड़ी पुरअमन फोर्स कायम करनी होती है जो न सिर्फ लोगों की राय को बदले बल्कि जब वक्त आए तो फिर सारे के सारे बाहर निकले तो पूरे पाकिस्तान के हालात तब्दील हो जाए। तो वो तो नहीं हुआ। लेकिन इमरान खान साहब की फैमिली जो है वो लगातार बैनुल अक़वामी मीडिया को इंटरव्यू दे रही है। इसमें अलीमा खानम ने एक और इंटरव्यू दिया अल जज़ीरा को,
اور یہ آواز اٹھا رہے ہیں ہر فورم کے اوپر, ہر جگہ استعمال کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کے بچے ہوں, عمران خان صاحب کی بہنیں ہوں, یہ لوگ بھرپور آواز اٹھا رہے ہیں, اور کوئی ہے ہی نہیں عمران خان کا یا ان کی پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس میں جو لوگ پاکستان سے باہر موجود ہیں وہ بھی اتنا کام نہیں کر پا رہے. ایک بڑی ڈیوائڈ پیدا ہو گئی تھی اوورسیز پاکستانیوں میں, لیکن اب یہ کوشش کی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی جانب سے کہ جو اوورسیز پاکستانیوں کے مختلف دھڑے ہیں انہیں اکٹھا کر کے ایک مرتبہ پھر اسٹیبلشمنٹ سے عمران خان صاحب کی جان چھڑانے کے لیے مل کر کوشش کی جائے. دیکھیں آپس میں لڑنا تو بڑا آسان ہوتا ہے, تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اگر پھڈا ہے تو پھر آپ کو کھل کر آنا پڑے گا. عمران خان صاحب کے بیٹوں کا جو انٹرویو ہوا نا مہدی حسن کے ساتھ, اس نے ایک واقعہ بھی سنایا. مہدی حسن بڑے اچھے جرنلسٹ ہیں, انہوں نے کہا جی میں ٹیکسی میں بیٹھا تو پاکستانی ڈرائیور تھا. نارملی یہاں پہ یو کے میں آپ ٹیکسی استعمال کرتے ہیں تو اکثر آپ کو پاکستانی ڈرائیور ہی آپ کو مل جاتے ہیں, وہ انڈین بھی مل جاتے ہیں لیکن زیادہ تر آپ کو پاکستانی ڈرائیور ملتے ہیں. تو وہ جو پاکستانی ڈرائیور تھا کہتا ہے جی وہ میں نے جب اس سے بات کی تو وہ عمران خان کا تذکرہ کرتے ہوئے وہ رو پڑا. اس نے کہا جی میں عمران خان کے لیے جان بھی دے سکتا ہوں. یہ عمران خان صاحب کے بیٹوں کو اس نے بتایا. یہ نے کہا میں لندن میں ٹیکسی میں بیٹھا تو ٹیکسی ڈرائیور پاکستانی تھا, میں نے پوچھا کہ تم عمران خان کے بارے میں کیا جانتے ہو. اس نے کہا سر میں عمران خان کی خاطر اپنی جان دے سکتا ہوں. یہ کہتے ہوئے وہ رو پڑا. یہ مہدی حسن نے بتایا تھا کہ یہاں بے شمار پاکستانی ایسے ہی ہیں, نہ صرف یورپ میں پورے میں, برطانیہ میں, آئرلینڈ میں, جاپان میں جن ممالک میں گیا, ایون آذربائیجان میں, جارجیا میں, جہاں جہاں میں گیا جو پاکستانی وہاں پہ جو بھی مجھے کوئی ملا, حتیٰ کہ جو وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں ان ممالک کے جو لوگ ہیں وہ بھی عمران خان کو بڑی عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں, اور ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ عمران خان جیل میں کیوں ہے. پاکستانی خاص طور پہ جو اوورسیز ہے وہ تو عمران خان صاحب سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں, بہت زیادہ بے انتہا. اب جناب میں نے آپ سے جیسے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں جتنے انہیں اکٹھا کیا جائے, دوبارہ کوئی اختلاف ہے تو اس کو دور کیا جائے. تو 23 دسمبر کو پاکستانی سفارت خانوں کے سامنے یورپ میں, برطانیہ میں دھرنے دیے جائیں. 23 دسمبر کو کیوں دیے جائیں گے؟ کیونکہ منگل کا دن ہے. عمران خان صاحب کی بہنیں اپنے بھائی سے ملنے کے لیے اڈیالہ جیل کے باہر پہنچیں گی, تو اس موقع پر ملاقات اگر نہ کروائی گئی تو یہ پریشر ڈالنے کے لیے پاکستان کی جتنی بھی ایمبیسیز بیرون ملک ہیں ان تمام ایمبیسیز کے باہر باقاعدہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یا اوورسیز پاکستانی دھرنے دے کر بیٹھیں گے, جیسا کہ وہ اڈیالہ جیل کے باہر وہاں دھرنے دے کر بیٹھتے ہیں. تو یہ ایک پریشر ڈالنے کا سلسلہ تھا کہ پوری دنیا کو پتہ چلے کہ پاکستان میں ہو کیا رہا. عمران خان صاحب نے جب حکم دیا تو اس کے بعد سہیل آفریدی صاحب نکلے اور انہوں نے اسلام آباد میں شہریوں سے ملاقاتیں شروع کر دی. یہ اب سہیل آفریدی صاحب کا اکیلے کا کام نہیں ہے, اب یہ پوری پولیٹیکل پارٹی میں نوجوانوں کو اکٹھے ہونا پڑے گا. جیسے بنگلہ دیش میں نوجوانوں نے ذمہ داری لی تھی, ایسے پاکستان میں نوجوانوں کو ذمہ داری لینی پڑے گی. یہ عہدوں شہدوں کو بھول کر, بڑی بڑی پوزیشنز کو بھول کر, وزارتوں اور مشارتوں کو بھول کر نوجوانوں کو اپنے اپنے گلی محلے, اپنے حلقے میں, اپنے علاقے میں, اپنے گاؤں میں ہر طرف یہ پیغام لے کر جانا پڑے گا اور پوری ایک موومنٹ بنانی پڑے گی. یہ سردیوں کے 1.5 مہینہ ان کے پاس ہے, یعنی دسمبر کے ابھی 10 دن باقی ہیں, اس کے بعد جنوری اور فروری کے 10-15 دن باقی ہیں, اس کے بعد ہی کوئی تحریک چلے گی تو چلے گی. کیونکہ ایک بات آپ یاد رکھیے گا کہ موسم بہار کی آمد تک اتنی سردی کے اندر نارملی تحریکیں پاکستان میں نہیں چلتی, لہذا یہ وہ ٹائم ہے جب تحریک کا مومنٹم بنایا جا سکتا ہے. تو ان 40-50 دنوں کو ضائع کرنے کی بجائے اس میں محنت کرنی پڑے گی. پاکستان تحریک انصاف کو 50-60 دن کا ٹائم ہے, لگ بھگ 2 مہینے ہیں, 1.5-2 مہینے. تو ان 1.5-2 مہینوں میں 50 سے 60 دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کو وہ سارا مومنٹم بنانا پڑے گا. سہیل آفریدی گئے, جا کے لوگوں کے اندر گھل مل گئے, باتیں کی, بہت سارے لوگوں نے بتایا, انہوں نے کہا جی یہاں پہ تو لوگ آتے رہتے ہیں, حکمران آتے ہیں لیکن اپنے پروٹوکولز کے ساتھ آتے ہیں, ہمیں ایسے کوئی نہیں ملتا. تو یہ کانفیڈنس آپ کو تب آتا ہے جب آپ عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوتے ہیں. جب آپ عوام کے ووٹوں سے منتخب نہیں ہوتے نا, پھر یہ اعتماد آپ کے پاس نہیں ہوتا. اس قسم کا اعتماد آپ کو تبھی ہوتا ہے جب آپ عوام کے ووٹوں سے آئے ہوتے ہیں اور آپ کو ڈر نہیں لگ رہا ہوتا. ناظرین, عمران خان صاحب کے اوپر یہ فیصلہ تو آ گیا, اس کے اوپر ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی رولا ڈال دیا, پوری دنیا کے اندر رولا ڈال رہا ہے کہ جناب یہ غلط ہو گیا, زیادتی ہو گئی. اپوزیشن جماعتیں اپنا موقف اس پہ دے رہی ہیں, حکومت کہہ رہی جی بہت ٹھیک ہو گیا, عمران خان کو توشہ خانہ میں سزا ہونی چاہیے تھی, جناب ہو گئی, لیکن اب ہوگا کیا؟ دیکھیں عمران خان صاحب کی 2 اپیلیں پینڈنگ, یہ ہو جائیں گی. اب ایک تو عمران خان صاحب کی اپیل جو ہے وہ القادر یونیورسٹی والے کیس میں وہ پینڈنگ ہے, اس میں عمران خان صاحب کو لگ بھگ 1 سال ہونے والا ہے, اور اسلام آباد ہائی کورٹ ان کی اپیل ہی نہیں لگا رہا, سنی نہیں رہے انہیں, تو سال تو انہوں نے نکال دیا. اب یہ ایک اور کیس آ گیا, اس میں بھی اگر عمران خان صاحب اپلائی کر دیتے ہیں, ایک اور اپیل کر دیتے ہیں, تو 1 سال اس میں بھی وہ گزار دیں گے. عمران خان کو جیل میں رکھنا پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے یا عاصم منیر صاحب کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے, کیونکہ قانون کو انہوں نے ناک بنا دیا, موم کی ناک, وہ جدھر چاہتے ہیں ادھر موڑ دیتے ہیں, مسئلہ ہی کوئی نہیں. تو قانون کے مطابق, یعنی اس وقت جس طرح قانون کو انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے اور عدالتوں کی مدد سے عمران خان کو جیل میں رکھنا اگر عاصم منیر صاحب نے تو 10 سال رکھ لیا. ہاں, اگر باہر نکالنا ہے عمران خان صاحب کو تو آپ عدالت کے ذریعے عمران خان کو باہر نہیں نکالتے, سوال ہی
پیدا نہیں ہوتا. پاکستان میں کوئی ایک عدالت اب اس حالت میں نہیں ہے جو انصاف دینے کی پوزیشن میں ہو. ہر جگہ پہ کمپرومائز چیف جسٹسز ہیں اور ان کی مرضی کے بغیر کیس لگ نہیں سکتا. اسپیشلی اسلام آباد میں تو جسٹس سرفراز جوگر کو لایا گیا تو انصاف تو ناپید ہے, وہ ممکن نہیں. لہذا عمران خان صاحب کا کیس لگنے نہیں دیا جائے گا. یہ اب جتنا دیر چاہیں گے اس معاملے کو لٹکا دیں گے. راستہ ایک ہی ہے کہ عوام نکل کے باہر آ جائے, وہ احتجاج کرے. لیکن عوام کو ڈرانے کے لیے, دھمکانے کے لیے ایک طریقہ کار استعمال کیا جا رہا ہے کہ یہ بھی سزا سنا دو, یہ بھی سزا سنا دو. یعنی اب پرسوں ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو 10 سال سزا سنائی 9 مئی میں, کل پھر سنا دی. ابھی ایک آدھے دن میں اور سزائیں آ جائیں گی. عمران خان صاحب کو بھی 17 سال سزا سنا دی. یہ کیا کیوں جا رہا ہے؟ یہی کام اس سے پہلے بھی کیا گیا تھا الیکشن سے چند دن پہلے 2024 میں, لیکن وہ بیک فائر کر گیا تھا. ابھی دوبارہ سے وہی کام کیا جا رہا ہے. یہ کام بار بار اس لیے کیا جاتا ہے کہ لوگ مایوس ہونا سیکھ لیں. یہ جو مایوسی ہے نا, یہ مسلمانوں میں ہوتی نہیں ہے. لیکن اگر آپ لگاتار لوگوں کو ڈپریشن میں ڈالتے رہے, لگاتار لوگوں کو آپ ایسی چیزیں کرتے رہے تو ایک وقت آتا ہے کہ لوگ آہستہ آہستہ مایوس ہونا سیکھ لیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں کولیکٹیو لرن ہیلپ لیسنس. یہ باقاعدہ اس کی ٹرمینالوجی ہے. جو لوگ سائیکالوجی پڑھتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ لرن ہیلپ لیسنس کیا ہوتی ہے. یعنی آپ یہ سیکھ لیتے ہیں کہ میں ہیلپ لیس ہوں, آپ یہ سیکھ لیتے ہیں کہ نہیں کچھ نہیں ہو سکتا. یہ عوام کو اس سطح پہ لے کر جا رہے ہیں کہ کولیکٹیولی ساری عوام یہ سوچنا شروع ہو جائے اور نہیں, اس ملک کا کچھ نہیں ہو سکتا. اور یار جیسے دل کرے گا فوج ویسے ہی چلائے گا, اور جیسے دل کرے گا ملٹری اسٹیبلش, جو آرمی چیف نے کہنا ہے وہی ہوگا, اور جو امریکہ سے حکم آنا ہے وہی آنا. انہوں نے اسی طریقے سے پچھلے ڈکٹیٹر نے مل کر اس ملک کو چلایا. عمران خان وہ پہلا آدمی جس نے عوام کو امید دے دی, عوام کو اتنی زیادہ امید دے دی کہ اب عوام کو یہ لگتا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے, ہم ان سے اپنا ملک چھین لیں گے. لیکن دوبارہ سے سارا نظام مل کر مایوسی پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ لوگ اپنے آپ کو ہیلپ لیس محسوس کریں کہ وہ بیچارے ہیں, وہ کچھ نہیں کر سکتے, ان کا کوئی چارہ نہیں ہے. تو اس لیے اب اس قسم کے ٹیکٹکس کیے جا رہے ہیں. کیا ان کا فائدہ ہوگا یا اس مرتبہ پھر یہ بیک فائر کریں گے؟ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. قومی کانفرنس کے اندر بہت ساری تقاریر ہوئی, آج کے دن میں جاری رہے گی. جب یہ فائنل ہو جائے گی تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا. لیکن وہاں پہ ایک بریگیڈیئر جناب محمود صاحب وہاں پہ موجود تھے. 97 ایئرز ان کی ایج ہے, اور میں نے پہلے بھی آپ کو ان کے بارے میں تعارف کروایا تھا. انہوں نے کہا جس قسم کا DGI-SPR ہماری مسلح افواج پر مسلط کیا گیا ہے وہ شرمناک ہے. یہ ٹھگوں کی حکومت جس کے پیچھے طاقت کا بے دریغ استعمال کرنے والا شخص فیلڈ مارشل عاصم منیر ہے. پاکستان کی مسلح افواج نے ہمیشہ بھارت کی جارحیت کا بھرپور جواب دیا, مگر حالیہ کارروائی میں مکمل طور پر ایئر فورس نے بھارت کے خلاف کارروائی کی. اس کے باوجود سارا کریڈٹ عاصم منیر کو دے دیا گیا اور اسے فیلڈ مارشل بنا دیا گیا. عاصم منیر نے اس اعزاز کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہوئے خود کو اس حد تک مضبوط کر لیا کہ آج امن پاکستان میں عاصم منیر کی حکومت ہے, وہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے. یہ جناب بریگیڈیئر محمود صاحب فرما رہے ہیں, اور ایسا لوگ اب نہ صرف پہچان رہے ہیں بلکہ بولنا بھی شروع ہو گئے ہیں. اور ایک چیز آپ سمجھ لیجئے کہ یہ سسٹم کہیں جانے کے موڈ میں نہیں, اسے بھیجنا ہی پڑے گا. اگر کوئی عوامی تحریک پورے پاکستان کے لینڈسکیپ پہ چل جاتی ہے, گلیوں محلوں میں لوگ نکل آتے ہیں, لوگ نکل کے سڑکوں پہ بیٹھ جاتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں ہم گھر نہیں جاتے, نظام نہیں چلے گا جب تک عمران خان باہر نہیں آئے گا, اور جب تک پاکستان میں عوام کا مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا جائے گا, اور یہ 2 نمبر حکومت گھر نہیں بھیجی جائے گی. تو یہ سسٹم تو کہیں جانے کے موڈ میں نہیں. اس کا آپ اندازہ یہاں سے کر لینا جو جسٹس جہانگیری کے ساتھ کیا گیا, یعنی حد ہی کر دی وہاں پہ. نہ کوئی قانون ہے اس ملک میں, ایک طریقہ کار ہوتا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کا, اس کو بائی پاس کر دیا. وہ بتا رہے ہیں کہ جناب یہ جج صاحب مجھے بلا کے میرے پہ دباؤ ڈالتے رہے, وہی جج صاحب ان کے خلاف سزا دے رہے ہیں کہ جناب ہٹاؤ. اور باقاعدہ جو یونیورسٹی کا رجسٹرار ہے وہ کچھ اور انفارمیشن دے رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ڈگری جعلی نہیں ہے, کہہ رہے ہیں ڈگری جعلی نہیں ہے, پرابلم کہیں اور ہے. اور بس پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا کہ ریاض احمد صاحب سے پروفیسر سنڈیکیٹ کے, انہیں اغوا بھی کیا گیا تھا, گرفتار کیا گیا تھا, ان کے اوپر بھی دباؤ ڈالا گیا تھا. تو بس یہی کارروائی ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک جج صاحب ہوتے تھے جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینے سے انکار کر دیا تھا. یہ جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینے کا فیصلہ ہوا تھا نا, تو اس وقت بھی جج صاحب ہوتے تھے جنہوں نے انکار کر دیا تھا, جسٹس صفدر شاہ صاحب. انہوں نے کہا تھا جی اس کا دند کا حصہ میں نہیں بنوں گا. تو یہ جو جج صاحب تھے نا, ان کی میٹرک کی ڈگری جعلی نکل آئی, ابھی BA کی ڈگری جعلی نکل آئی. عمران خان کی ڈگری آکسفورڈ یونیورسٹی کی ہے, شکر ہے, ورنہ وہ بھی انہوں نے جعلی کر دینی تھی, ان کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. تو ناظرین میں وہ بڑی خبر جس کی طرف ہم ہر ویلاگ میں اس کا ذکر کرتے ہیں, اس کی طرف ہم دوبارہ آ جاتے ہیں. اور خبر یہ ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 10 فلسطینیوں کو اسرائیل نے شہید کر دیا. پاکستان میں یہ بحث بہت حد تک چھڑ چکی ہے. وہ مولوی جو تھوڑے دن پہلے تک فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم کے سامنے خوشامد کر رہے تھے, اب وہی مولوی جو ہے وہ عجیب و غریب کشمکش میں وہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ ہماری فوج جائے گی نہیں جائے گی, ہم کیا کرنے جائیں گے غزہ. وہ جسٹیفائی نہیں کر پا رہے کیونکہ وہ ڈرے ہوئے. انہیں اس بات کا آئیڈیا ہے کہ اگر ہم نے حمایت کر دی فوج کے غزہ جانے کی, اور فوج غزہ میں چلی گئی, اور حماس کے ساتھ فوج کی جھڑپ ہو گئی, یا حماس کے ساتھ فوج کی لڑائی ہو گئی, یا انہوں نے حماس کو غیر مسلح کرنے کی کوشش کی, اور یہ چیزیں عالمی میڈیا میں تو آ جائیں گی,
اور جب یہ چیزیں عالمی میڈیا میں آ جائیں گی تو ہماری پاکستان میں منجی ٹھک جائے گی. یہ وہ تمام مولوی جو خوشامدی مولوی ہیں، درباری مولوی ہیں، وہ بیچارے بھی پریشان ہیں کہ اس سچویشن میں اب کرنا کیا. وہ منہ چھپاتے پھرتے انہیں سمجھ نہیں آ رہی. دیکھیں اگر فوج غزہ میں نہیں جاتی تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ پھر دوسری فوجیں بلائی جائیں گی، ان کو بھیجا جائے گا، اور پاکستان جو خدمات سر انجام دے سکتا ہے، جتنا اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہے ٹرمپ کے سامنے، اس لیول تک پیش نہیں کرے گا تو ٹرمپ بھی ان کو اسی طرح دیکھے گا پاکستان کا. لیکن اگر یہ فوج بھیجتے ہیں تو ٹرمپ کا آشرواد ان کے سر پہ رہے گا. لیکن فوج وہاں جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن اب فوج وہاں پہ صرف سیر سپاٹے کے لیے تو نہیں جا رہی، نہ ہی فلاحی کاموں کے لیے جا رہی ہے کہ جا کے اسپتال میں سنبھال لے لوگوں کو، نہ ہی وہ لوگوں کی ریسکیو کرنے کے لیے جا رہی ہے. فوج ایکچولی وہاں پہ جا رہی ہے امن قائم کرنے کے لیے، اور وہ اسرائیل کے بہاف پہ ہو رہا ہے، امریکہ کے بہاف پہ ہو رہا ہے، وہ حماس یا فلسطین کے بہاف پہ نہیں ہو رہا ہے. اور ڈیمانڈ سب سے نمبر 1 کیا ہے کہ حماس کو وہاں سے بے دخل کیا جائے. حماس کو، اور حماس کی وہاں پہ حکومت ہے، یاد رکھیے گا یہ غزہ کا پورا رجیم چینج آپریشن ہے جو کرنے کے لیے ایک فوج وہاں پہ بھجوائی جائے گی. اگر پاکستانی فوج وہاں پہ جاتی ہے اور اسرائیل کی اور حماس کی لڑائی ہوتی ہے تو آپ کے خیال میں پاکستانی فوج کس سے لڑے گی؟ حماس سے لڑے گی یا اسرائیل سے لڑے گی؟ یا روکے گی تو کس کو روکے گی؟ کیا پاکستانی فوج کسی لمحے بھی ایک لمحے کے لیے اسرائیل کے ساتھ لڑنے جا رہی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اسرائیل کی مرضی سے اگر کوئی فوج وہاں پہ جا رہی ہے تو وہ اسرائیل سے تو کبھی نہیں لڑے گی نا. ہاں یہ بات ہمارے وزراء پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ حماس کو غیر مسلح کرنا ضروری ہے، اور حماس نے یہ بات تسلیم کی. یہ جھوٹ ہمارے وزراء بول رہے ہیں، کیونکہ حماس نے 14 نومبر کو ڈونلڈ ٹرمپ کے منصوبے کے جواب میں یہ کہا تھا کہ جنگ بندی بھی قبول ہے، یرغمالیوں کی رہائی بھی قبول ہے، لیکن ہتھیار ہم نہیں پھینکیں گے جب تک کہ فلسطین کی اپنی ایک آزاد خود مختار ریاست نہیں بن جاتی اور کوئی سیاسی سلوشن نہیں نکل جاتا، تب تک ہتھیار ہم نہیں پھینکیں گے. اور یہی بات محمد بن سلمان نے بھی کہی. محمد بن سلمان، ان کو جتنا کریڈٹ دیں وہ کم ہے اس معاملے میں کہ ایک آدمی ایک عرب ملک کا حکمران، وہ ایٹمی طاقت بھی نہیں ہے، وہ بہت بڑی فوج بھی نہیں ہے، ایک بڑی اکانومی ضرور ہے، وہ امریکہ میں بیٹھا ہے امریکی صدر کے سامنے اور اس نے حامی نہیں کی. اس نے کہا جی فلسطینی ریاست، اگر فلسطین کے اندر ایک ریاست ہوگی، ابھی تک جو خبریں ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ محمد بن سلمان نے ابراہم اکارڈ کو منوئن تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. اس نے کہا جی اب فلسطینی ریاست کی بات کریں نا پہلے آپ. اگر یہاں ایک ریاست بن جاتی ہے، فلسطینیوں کو ان کا حق مل جاتا ہے تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں، پھر ہم بھی تسلیم کر لیتے ہیں. لیکن پاکستان جو ہے اس کے لیے ایک بڑی عجیب و غریب سچویشن ہے. پاکستانی فوجی اگر وہاں جائیں گے تو کس سے لڑیں گے، کس کو غیر مسلح کریں گے؟ یہ سوالات ان مولویوں کو کھائے جا رہے ہیں جو بیچارے ماحول بنا رہے تھے. ناظرین ایک اور خبر آپ نے یعنی اس کو یاد رکھنا ہے، اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جو کچھ بھی پاکستان کی حکومت کر رہی ہے نا، یہ پیسے حاصل کرنے کے لیے کر رہی ہے. ان کے پاس تنخواہیں دینے تک کے بھی پیسے نہیں. پاکستان کی اکانومی بہت بری طرح برباد ہوئی ہے. پاکستان کا GDP نیچے گیا، پاکستان کی جو معاشی گروتھ ہے وہ نیچے گئی، پاکستان کے اندر ٹیکس کلیکشن بہت بری طرح متاثر ہوئی ہے. ہم اپنے اہداف پورے نہیں کر پا رہے. مہنگائی کا ہم نے ایک عذاب مسلط کر دیا قوم کے اوپر، لیکن اس کے باوجود ہم اتنا پیسہ نہیں کما پا رہے. لوگوں کو تنخواہیں دینے کے لیے اور اپنے ملک کو چلانے کے لیے ہمیں قرضے لینے پڑ رہے ہیں. اگر قرضے نہ ملے تو ہمیں 2 دن میں دیوالیہ ہو جائے، جو حالت انہوں نے پاکستان کی کر دی ہے. لوگ پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں. صرف ایک ڈیٹا آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک سال میں 10 ارب ڈالرز دبئی میں گئے ہیں پاکستانیوں کے، اور اب تک پاکستانیوں کے 100 ارب ڈالرز کے اثاثے دبئی کے اندر بن چکے ہیں. یہ میں صرف ایک ملک اور ایک جگہ کی آپ کو بتا رہا ہوں، باقی سب آپ نکالیں تو آپ حیران ہو جائیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اپنے چینل کا